बेचारा चलता है फिरता है बैठता है. अब जो मार्केट में बुजुर्ग आ रहे हैं, चंद बड़े बुजुर्गों को छोड़ के, मैं कौन, मेरी क्या औकात, लेकिन जो 2 नंबर ही हैं वो लोग उनको 1 नंबर समझ रहे होते हैं. उनके चलने का स्टाइल देखो. दुल्हन को जब रुखसत करके ना पुराने जमाने में लेके जाते थे, कैसे खरामा खरामा चल रही होती थी, शर्म की वजह से चला नहीं जाता था. गर्दनें देख लो. एक बुजुर्ग को मैं जानता हूं, हर वक्त उसकी खानका के बाहर मोटे मोटे दुम्बे, बकरे भी नहीं, और उसकी अपनी गर्दन भी माशाअल्लाह इतनी मोटी है. मैंने कहा ये बुजुर्ग है यार, जमात से नमाज नहीं है. वो समझते हैं कि ये बेवकूफों का काम है मस्जिद में आके जमात से नमाज पढ़ना. रक्शे टैक्सी, बुजुर्गों के पास टाइम ही नहीं है मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने का. खाए जा रहे हैं, लंगर चल रहे हैं सुबह शाम. उनके मुरीदों की गर्दनें भी इतनी कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन चुके हैं. ये इस्लाम है यार. मुझे फिर गुस्सा आता है कि तुम जो मर्जी करो भाई, दुनिया में खा रहे हैं ना, इस्लाम का लेबल तो मत लगाओ इसके ऊपर. इस्लाम में खाना इबादत नहीं है, रोजा इबादत है. खाने को तो इस्लाम पसंद ही नहीं करता. हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस में बैठे हुए थे, खाना चल रहा था, तो बहस चल पड़ी कि हजरत खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है या नहीं है. सब उलमा में बहस हो गई. हजरत शेखुल हदीस खामोश बैठे हुए थे. किसी ने पूछा, हजरत आप इतने बड़े हदीस के माहिर हैं, आप बताएं. उन्होंने फरमाया पहले ये तो पूछो खाना खाना भी सुन्नत है या नहीं है. फाके करना सुन्नत है, खाना खाना थोड़ी सुन्नत है. ये अब मैं पराठों पर बयान करता हूं, लेकिन मैंने कभी सुन्नत करार दिया इसको है? भाई हमारा अपना अमल है, ये सुन्नत नहीं है. सुन्नत तो फाके करना है, भूखा रहना सुन्नत है. खाना तो शदीद जरूरत में, जब शदीद भूख लगे, आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो भी हदीस में आता है मैदे के 3 हिस्से करो. एक हिस्सा खाना, एक हवा के लिए भी छोड़ो, और एक पानी के लिए छोड़ो. हम फुल भरते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, फेफड़े परेशान होते हैं, फूल के जाएं कहां, हम जगह ही नहीं मिल रही होती. फिर उस पर पानी तो दूर की बात, कोल्ड ड्रिंक चढ़ा रहे होते हैं. कोल्ड ड्रिंक चढ़ा, मैं तो कहता हूं अब तक मरे नहीं है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो. लोग कह रहे होते हैं 60 साल में मर गया, 50 साल में मर गया, इतनी जल्दी मर गया. मैं कहता हूं भाई बहुत देर से मरा है. जो लाइफ स्टाइल है ना, उस हिसाब से बहुत जी गया. ये तो फितरत ने बचाया इसको कि यार शायद कुछ तौबा कर ले. मैं, तू तो मरने का इरादा है, लेकिन हम तुझे, अल्लाह मोहलत देता है ना. खा क्या रहे हैं अभी, क्या छोड़ो, मैं क्या बयान लेके बैठ जाऊं. ये सब इस्लाम, और उसको लेबल क्या है, कूंडे, उसमें क्या खिलाया जाता. मुझे याद है बचपन में हम कहीं गए तो हमारे दोस्त लगे कि कूंडों की दावत है. हमें क्या पता था कूंडे क्या होते हैं, हम तो निकल लिए. बैठे तो पता नहीं वो इमाम हुसैन के कूंडे थे किसके, मुझे तो नहीं अब याद रहा. वो ऐसे ताफ्तान इतनी भारी भारी, फिर मुहर्रम के हलीम, फिर रबीउल अव्वल की, ये इस्लाम चल रहा है हमारा. मुहर्रम में खाने के अलग चीजें फोड़ी जाती हैं, सबीलें फोड़ी जाती हैं, शरबत पिए जाते हैं. इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद हो गए, और हम मुहर्रम में क्या कर रहे हैं, खूब पी पी के और मोटे होते जा रहे हैं. ये गम मनाने का कौन सा तरीका है भाई. रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैदाइश हुई है तो नबी की तालीमात को फॉलो किया जाएगा ना. आप पीर के दिन पैदा हुए, आपने पीर के दिन रोजा रखा, बता दिया कि मेरे दिन को मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि रोजा और ईद जमा नहीं हो सकते. और अगर किसी को शौक है तो खाना पीना छोड़ दे. हम उसी दिन दबा के फोड़ते हैं, हलवे, मांडे, रसगुल्ले, जर्दे, सब मीठी चीजें जो सारी बॉडी को सुस्त कर. मैंने एक दफा बयान किया था, इस्लाम ने जो खुराकें बताई है ना, एक खुराक भी ऐसी नहीं है जो बॉडी में सुस्ती पैदा करे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, ऐ अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं. इससे पता चलता है हमारे नबी को चुस्ती पसंद थी, सुस्ती पसंद नहीं थी. तो हर वो चीज जो आपको सुस्त कर दे, इस्लाम उसको पसंद करेगा. देखो इस्लाम जिना को नापसंद करता है कि नहीं करता. इसलिए इस्लाम ने कहा जिना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि जब जिना हराम है तो हर वो चीज जो जिना के करीब लेके जाए वो भी क्या है, हराम. लिहाजा आपने फरमाया आंखें भी जिना करती हैं, कान भी जिना करते हैं, जबान भी जिना करती है. यानी गैर औरत से को देखो भी मत, उससे दिलचस्पी मत लो, उसकी बातों को मत सुनो. ये तमाम चीजें जिना के करीब लेके जाती हैं. इस्लाम का उसूल है, इस्लाम जब किसी चीज को हराम करार देता है तो उसके मुकद्दमात को भी हराम करार दे देता है.
عورت جب طلاق ہو جائے، طلاق بائن ہو یا شوہر مر جائے، عدت میں ہوتی ہے تو عورت سوگ منائے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ کہ شوہر کی نعمت چھن گئی اس سے، سوگ منائے وہ. دوسری ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ اس دوران اس کے لیے نکاح حرام ہے. تو جب نکاح حرام ہے تو زینت اختیار کرنا جس سے لوگوں کی اس کی طرف رغبت ہو اور وہ نکاح کا پیغام بھیجیں، یہ عمل بھی حرام کر دیا شریعت نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی نکاح حرام تھا نا اس دوران، تو اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی، مردوں کی طبیعت مائل ہوتی، مرد نکاح کا پیغام بھیجتے. تو اسلام نے کہا نہیں، چونکہ نکاح حرام ہے، وہ کام بھی حرام ہے جس سے لوگ تمہاری طرف نکاح کی رغبت کریں. عدت ہو جائے پھر زینت اختیار کرو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اسلام جب کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ ہر اس کام سے بھی روک دیتا ہے جو اس ناجائز کی طرف لے کر جائیں. دیکھو اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو ابتدائے اسلام میں شراب کے برتن بھی حرام کر دیے، اس کو بھی توڑ دو. کیوں توڑ دو بھائی؟ وہ برتن تو وہی ہے نا، برتن میں شراب بنتی تھی، مخصوص برتن ہوتے تھے، تو اس برتن کو دیکھ دیکھ کے شراب کی یاد آئے گی، تو حکم دیا کہ یہ برتن بھی کیا کرو، اس کو بھی توڑو. حالانکہ اس برتن میں پانی رکھا جا سکتا تھا، کھجوریں رکھی جا سکتی تھی، برتن تو حرام نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ برتن کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن چونکہ یہ وہ برتن ہے جس میں شراب ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی توڑنے کا، ان مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا جن میں شراب بنتی ہے. کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اگر وہی برتن پہ نظر پڑے گی بار بار شراب کی یاد آئے گی. کچھ لوگ برائی سے توبہ کرتے ہیں لیکن انہی جگہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں جا جا کے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس حرام کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بین کر دیتا ہے. اب اصول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم آتے ہیں، اسلام میں سستی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام کو سست آدمی پسند ہے یا چست؟ نبی نے چستی سے پناہ مانگی ہے یا سستی سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ میں سستی پیدا کرے وہ بھی نبی اور اسلام کو پسند. یار اتنے سستوں کے نہیں ہے کہ جملہ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا، نہیں ہے تو بول دیا کرو نا. تو اسلام نے جب سستی کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے اسلام اس کو بھی ناپسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسلام میں صحت پسندیدہ ہے یا بیماری؟ صحت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں ہماری صحت ہے. اگر بیماری اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو نبی وہ بتاتے کہ یہ کھایا کرو اس سے بیمار ہو جاؤ گے. کیا خیال؟ نبی نے بتایا کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، ترغیب دی نا کلونجی کی، شہد کی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کہ شفا پسندیدہ چیز ہے. ہاں بیماری اگر اللہ کی طرف سے ہو تو آزمائش ہے، اس میں صبر کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحت مند مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں طاقت، قوت، صحت، چستی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب پسندیدہ ہیں تو اب مجھے بات بتاؤ، میٹھا کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سستی آتی. تو میٹھا کھانا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ تو کیسے اسلام پسند کر سکتا ہے لڈو پھوڑنے کو میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں نبی کو حلوہ پسند تھا، وہ حلوہ یہ حلوہ نہیں تھا، وہ میٹھا پسند تھا جو کھجور یا شہد نیچرل ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، اور وہ بھی بھوک میں، شدید ترین بھوک میں کھجوریں کھانے کا میٹھا. یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اتنی کیلوریز تو چاہیے نا انسان کی باڈی کو. میٹھا تو نیچر ہے، ہر انسان کو پسند ہے، لیکن کون سا میٹھا؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ میٹھے پہ پابندی تھوڑی لگائے گا جتنی آج کل کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹروں نے لگا دی ہے. تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ. میں یوٹیوب پہ بہت میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں. ایسا میٹھے کو پابندی لگائی ہے نا، یا تو کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی الگ سے کوئی اس کو یہاں پر اسپیڈ بریکر بنانے ہو اپنے، تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی جو ہے وہ میٹھا انسان کی فطرت ہے. تو بالکل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھے میں دودھ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اس میں بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ابے کتنا سا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں یار. تو اتنا بھی نہیں ڈاکٹروں کو فری کرایا کرو، نارمل رہنا چاہیے انسان کو، انسان کا بچہ بن کے.
تو چینی وینی چھوڑ دے آدمی, میٹھی چائے چھوڑ دے, یہ سب چینی تو ہے ہی نہیں نا اتنا, کہ جو کھجور ہے, شہد ہے, یہ تو کھائے گا بھائی ایسی کی تیسی, لیکن اعتدال سے کھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں شدید ترین بھوک میں آپ کھایا کرتے تھے, اور ہم جو کھجور کھاتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد. حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے 10 کھجوریں صبح 10 کھجوریں شام, تو حکیم صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہی 10-11 کھجوروں سے ہوگا بس, اور پھر سارا دن آپ نے محنت بھی کرنی ہے. صحابہ کرام اگر 8-10 کھجوریں کھا لیتے تھے تو سارا دن محنت کرتے تھے, کدال لے کے کھیتی باڑی کرنا, ہل چلانا, جنگیں لڑنا, یہ 8-10 کھجوروں پہ ہو جاتا تھا ان کا. 8-10 بھی میں نے زیادہ کہہ دی, بعض جنگوں میں تو 4-4 کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ہمیں قبلہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے صبح 11 کھجوریں کھائیں, تو ہم 3 پراٹھے کھانے کے بعد کتنی کھجوریں کھاتے ہیں؟ 11 کھجور. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دودھ بہت نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا کیسے نقصان دہ؟ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول کیا آپ نے, کہتے ہیں یار جب بھی پیو یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے, تو آپ تو کہتے ہو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ پیا ہے, تو میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں, مجھے تو یہ بلغم ہو جاتا ہے فلانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے صبح ناشتے کے بعد. تو ناشتہ تو کر لیا نا تو نے بھائی, نبی نے اول تو ناشتہ کیا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے نا وہ ایسے پیا ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہے تو کھانا ہی دودھ تھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس دودھ. تبھی آپ نے فرمایا دودھ ایک ایسا کھانا ہے, صحیح حدیث ہے, جو کھانا اور پینا دونوں سے کافی ہے. یعنی پیاس کی جگہ بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, تو نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ جس نے دودھ پی لیا تو اب نہ کھانے کی ضرورت اور نہ, ادھر توجہ, نہ کھانے کی ضرورت اور نہ پینے کی ضرورت. بس میں نے اس پہ حدیثیں جمع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, شدید بھوک, اور نبی کی بھوک کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دوپہر کو نہیں کھایا, صبح بھی نہیں کھایا, پچھلی رات کھایا ہے, وہ والی بھوک. اس شدید بھوک میں آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے, بس کھانا ہو گیا. یہ والا دودھ باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. ہم جو دودھ پی رہے ہیں, ایک تو اس میں گوالے کا دودھ زیادہ ہے, بھینس کا کم ہے. پھر اس دودھ میں ٹیکے ٹھوکے گئے ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا دودھ دینا, اس سے زیادہ میں میری ہڈیوں کا جوس نکل آئے گا, نہیں ہے میرے پاس دودھ. گوالا اس کے ٹیکا لگاتا ہے, بولتا ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا, 4 کلو اضافی نکالتی ہے. تو یہ والا, یہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خیر کہاں نکل لیے ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سستی اسلام میں ناپسند ہے, تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے وہ بھی کیا ہے. تو اب خانقاہوں میں پہلے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم روزے رکھوائے جاتے تھے, اب لنگر پہ لنگر آ رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں, اتنی موٹی گردن, کولیسٹرول کے پورے گول ڈبے. بار بار میں کہتا ہوں فطرتاً اگر کوئی بھاری جسم کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسے اہل اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے. وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ وہ اللہ کی طرف سے. میں اپنی دادی کا تذکرہ کرتا ہوں نا اکثر, میری دادی بہت بھاری جسم تھا لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرتی طور پہ جسم بھاری تھا, وہ تو ہوتا ہے. یہ موٹاپا برا نہیں ہے, یہ تو اسٹرکچر ہے, کسی کا اسٹرکچر باریک ہے, کسی کوئی موٹا ہے, کوئی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اسلام میں برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا برائیاں آئیں گی, برائیوں میں جھوٹ آئے گا اور موٹاپا آئے گا. جھوٹ اور موٹاپے کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپا آئے گا, کیوں؟ کھائیں گے زیادہ, ہر وقت کھانے کی فکر. کچھ علاقے ایسے ہیں, ان سے پوچھو آپ کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. کھا کے آ رہا ہے, کھانے جا رہا ہے, بس یہی سارا دن یہی رہے گا. تو وہ میں بتا رہا تھا, خانقاہ ان کے پیر صاحب ماشاء اللہ گول, جماعت سے نماز کی توفیق نہیں, بکرے دمبے پھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. مریدین بھی ماشاء اللہ, سر اور گردن کا فرق ختم, پتہ ہی نہیں چل رہا گردن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کھوپڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا.
تو بھائی ٹھیک ہے، ان کی انڈیویجول لائف ہے، ہر شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے، کھائے پیے، کس نے وہ بولے گا مفتی صاحب تم سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر، اس کے اوپر یہ نہیں کہو حضرت جی ایسے نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا، حضرت جی ہوتے روزے رکھتے، کم کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں میں جلدی سے بتا کے پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کے بجائے کیا کھایا ہے؟ جو. بتاؤ گندم سے، جو سے موٹاپا آتا ہے یا گندم سے؟ گندم سے آتا ہے. ہمارے نبی کی خوراک زیادہ کیا تھی؟ جو، وہ بھی بغیر چھنا آٹا، چھلکے کے ساتھ. میٹھے میں ہمارے نبی نے کھجور کا استعمال کیا ہے، اس میں فائبر بہت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے، ان میں ایک علامت یہ بھی گوشت کھانے والے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گوشت. تو گوشت کھانا بھی ایک طرح سے ہمارے مذہب کا حصہ ہے.